अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं और बड़े बड़े वो टॉपिक्स और इश्यूज जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कबायली इलाके जमरूद के अंदर शानदार खिताब किया। जलसे से खिताब के दौरान अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान और अफ़गान अवाम और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से शानदार मंसूबों का ऐलान किया और बड़े बड़े वो तारीख़ी ऐलानात किए जो आज से पहले नहीं हुए थे। आपको हक़ाइक़ बताएंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल क्या होने जा रहा है और अफ़गान बरादरी और पाकिस्तान में बसने वाली कबायली अवाम आपस में किस तरह से मज़ीद अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करेंगे और किस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो अवाम है एक दूसरे के साथ तजारती ताल्लुकात में मजबूती के बंधन में बंध जाएगी। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारे पास है, कश्मीर से भारतीय मज़ालिम और बर्बरियत जारी है। एक तरफ से भारतीय जो हैं वो कश्मीरियों को शहीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से खुद भारतीय फौज के अंदर बगावत फूटी हुई है, भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं। फिर साथ साथ भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराया है, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक उनकी कामयाब हुई है। तो ये जो दावे थे अमरीकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने उससे भारतीय जो दावे थे उनको बेनकाब किया है। तफसीलात आपको बताएंगे। एक और जो खबर है वो ये है कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि 300 भारतीय कैदियों को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया जा रहा है पाकिस्तान से और चंद दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन बदले में भारतीय जो हैं वो भारत में जो पाकिस्तानी कैद हैं उनको तशद्दुद से हलाक करते हैं और फिर हलाक करने के बाद उनके आज़ा को चोरी करते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं। तो ये क्या दोहरा मेयार है भारत की जानिब से? पाकिस्तान जज्बा खैर सगाली के तहत उनके लिए उनके बंदों को कैदियों को छोड़ रहा है, लेकिन वो पाकिस्तानी कैदियों को उनकी मैयतें पाकिस्तान के हवाले कर रही हैं। पाकिस्तान को क्या एक्शन लेना चाहिए, हकायक आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे 30 साल के बाद इराक जो है, इराक और सऊदी अरब जो है वो बाहमी ताल्लुकात में बंध गए हैं। 30 साल पहले इराक ने हमला किया था कुवैत पर और कुवैत पर कब्जा कर लिया था और 30 साल पहले जो था मामला जो ख़राब हुए थे अब वो मामला जो हैं वो दुरुस्त होने जा रहे हैं। बहरहाल पहले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमने बात करनी थी अफगानिस्तान के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार जनाब जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाइए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल खिताब किया जमरूद के अंदर और अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि वो मशवरे देते हैं कि वहाँ पर क़याम अमन हो जाए लेकिन वो मुदाखलत नहीं है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने लिए क्या समझता है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कितना किरदार है, और अफगान जो हुकूमत है वो पाकिस्तान को क्यों कहती है कि तुम मुदाखलत कर रहे हो, हालांकि अफगान अवाम तो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है? ये पाकिस्तान शायद तालिबान की हमायत करता है, हालांकि ऐसा नहीं था। और ये जो हुकूमत है इसमें नॉर्दर्न अलायंस वाले मौजूद हैं जिनके ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है और इन लोगों को ये अंदाजा है कि अगर तालिबान के साथ कोई सुलह सफाई हो जाती है तो उस सूरत में इनका इन्फ्लुएंस शायद उतना ना रहे, भारत का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा या नॉर्दर्न अलायंस का कम होगा। चुनाचे वो हुकूमत पे हावी हैं, वो इस तरह की फजूलियात बोलते रहते हैं। हालांकि अमन होगा अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान की सरहदें में जनरल साहब से राब्ता मुनक़ते हुआ, दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है। फिर वहाँ पर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बातें करते हैं, हालांकि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख़्वाह है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हमेशा से मदद की है, लेकिन चंद लोग हैं वो किसी और की बातों में आकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है बयानबाजी भी करते हैं और पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक तरह से ख़राब होने की तरफ जाते हैं। अब जब पाकिस्तान के अंदर भी क़याम अमन हो गया, पाकिस्तान ने जो एक अनदेखी जंग थी, अनदेखे दुश्मन थे, उनको शिकस्त दे दी, तो उसके बाद जो है अब पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशी अनासर हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मुस्तहकम ना हो, और अगर अफगानिस्तान में क़याम अमन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर भी क़याम अमन नहीं होगा। तो पाकिस्तान तो इसलिए हमेशा से कोशिश करता रहा है कि अफगानिस्तान के जो बसने वाले महाजरीन हैं, पाकिस्तान ने उनको नेशनलिटियाँ भी दी हैं और उनके साथ बहुत ताउन किया है, बहुत ज़्यादा ताउन किया है। दोबारा हमारे लाइन पर
موجود جنرل صاحب معذرت کہ پہلے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. آپ بات کر رہے تھے کہ افغانستان کے اندر جو اثر و رسوخ ہے وہ انڈیا کا اور باقی ممالک کا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو امن جس طرح کا یہاں پہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے آئے گا وہ تو امن ہوگا اس طرح کہ طالبان بھی اس میں شراکت دار ہوں گے اس اقتدار میں, لیکن یہ چیز جو ہے یہ بھارت کو اور ناردرن الائنس کو سوٹ نہیں کرتی اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا اگر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں, ان کا کوئی حکومت میں حصہ داری مل جاتی ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ایک ان کے ذہن میں ہے کہ ان کی اپنی بقا اس میں ہے کہ امریکی کسی نہ کسی شکل میں بیٹھے رہیں وہاں پہ. اب وہ جو رستہ امریکن اختیار کر رہے ہیں وہ وہاں سے چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو اپنی بقا کا مسئلہ نظر آ رہا ہے اشرف غنی کو, لہذا وہ اس معاملے میں بھی خوش نہیں ہے اور پاکستان تعاون کر رہا ہے امریکہ سے تاکہ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح امن قائم ہو جائے. اگر مخلص ہوتے افغانی یعنی اشرف غنی کی گورنمنٹ مخلص ہوتی تو پاکستان کے ساتھ تعاون کرتی. پاکستان نے بہت دفعہ کہا کہ بارڈر مینجمنٹ ہمیں مل کے کرنی چاہیے. آپ کو اگر یہ شبہ ہے اور شک ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی جا کے وہاں پہ کچھ کرتا ہے تو ہم تو فینس لگا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کے تعاون کریں اس پہ. لیکن وہ بارڈر مینجمنٹ کا ایگریمنٹ نہیں کرتے, بات چیت طے کر جاتے ہیں لیکن اس سے مکر جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان سے بڑی کوشش کی تھی کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ ہو جائے, جس میں ہم نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ لگا کہ کوئی طالبان یا کوئی بھی شخص افغانستان میں جا کے کوئی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے تو ہم افغان حکومت کو اطلاع دیں گے, اسی طرح افغان حکومت ہمیں اطلاع دے اگر کوئی ادھر سے دہشت گرد آتا ہے. لیکن انڈیا نے منع کر کے ان کو دستخط ہونے سے پہلے, ایگریمنٹ دستخط ہونے سے ایک دن پہلے اس سے ختم کرا دیا. تو افغان حکومت جو ہے وہ خود بھی مخلص نہیں ہے, وہ زیر اثر ہے انڈیا کے اور ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کو مسائل ہیں بہت زیادہ. اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ انڈیا ان کا بالکل سرحدیں اس کی متصل نہیں ہے, انڈیا ان کا ہمسایہ اس طرح نہیں ہے, لہذا اس کو فرق نہیں پڑتا اگر افغانستان میں تباہی مچی رہے تو وہ اپنے گھر بیٹھا امن سے. مسئلہ تو پاکستان کے لیے, لہذا پاکستان کا تعاون پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے اور ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے, لہذا الزام تراشیوں پہ گزارا ہوتا ہے. جنرل صاحب, عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں ایک اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ دونوں جو ملکوں کی عوام ہیں ان کے درمیان تجارتی تعلقات بہت ضروری ہیں. تورخم بارڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسے بھی کھلا رکھا جائے گا اور اکنامک کوریڈور کی بات بھی کی. تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کس طرح کے تجارتی تعلقات قائم کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی, افغانستان کے ساتھ تو ہمارے تجارتی تعلقات ہمیشہ سے رہے, باوجود اس کے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مختلف اوقات میں خراب ہوتے رہے, لیکن تجارتی تعلقات رہے اس لیے کہ یہ افغانستان کو بھی سوٹ کرتا تھا. پاکستان سے زمینی رستے سے یہ چیزیں, ان کو کھانے پینے کی اشیاء, کھاد, جو بھی ان کی ضروریات تھی وہ یہاں سے بڑی آسانی سے ان کو چلے جاتی تھی. ان کے لیے سب سے چھوٹا رستہ یہی ہے, لہذا ان کو خرچہ بھی کم پڑتا تھا. باوجود اس کے کہ پاکستان کو اس رستے سے نقصان بھی بہت ہو رہا تھا, اس وجہ سے کہ افغانستان میں جو ٹیلی ویژن اور مشینری اور یہ اس طرح کی لگژری آئٹمز جو وہ امپورٹ کرتے تھے وہ واپس پاکستان میں آ جاتے تھے ادھر سے اسمگل ہو کے, لہذا اس پہ ڈیوٹی نہیں دی ہوتی تھی اور پاکستان میں وہ بک رہی ہوتی تھی چیزیں, تو ہماری اکانومی کو نقصان ہوا. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کیا اور یہ رستہ دیا رکھا. تھوڑا بہت کنٹرول کے لیے بات ہوتی تھی تو اس کو افغانی برا مناتے تھے. اب چونکہ انڈین انفلوئنس ہے, انہوں نے وہاں پہ وہ ایرانی رستہ کھول کے تو ان کو پاکستان سے ہٹانے کی کوشش کی ہے, لیکن بالآخر یہ رستہ ہمارے والے استعمال ہوگا. اس کی بنیادی وجہ ان کی اپنی مالی ضرورت ہے. وہ لمبا رستہ اختیار کر کے وہ یہ نہیں کر سکیں گے, اور وہاں سے اگر سامان لائے بھی تو ایرانی جو ہیں وہ ان سے اپنے مفادات پورے حل کرائیں گے, وہ ان کو بخشیں گے نہیں. وہ ایران اس معاملے میں سخت ہے, تو لہذا یہاں پہ تو پاکستان تو ان کو بہت کھلی چھٹی دیتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ان کو یہی رستہ استعمال کرنا ہوگا. اس میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں. یہ حکومت پاکستان اپنے خلوص کی وجہ سے افغانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے, کوریڈور کریٹ کیا تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا. ہمارے بھی لوگ جو بارڈر ایریا میں رہتے ہیں ان کی جو مالی حالت ہے وہ بھی بہتر ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ تجویز اچھی ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ تو واقعی مخلص ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شروع دن سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے گا. لیکن بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں, بالخصوص اپوزیشن جماعتیں وغیرہ وغیرہ, جو زیادہ تر انڈیا کی طرف یا باقی ملکوں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کہ ایسے تعلقات مستحکم نہ ہوں.
تو آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ وہ افغانستان سے تعلقات کے حوالے سے کس طرح کی مزید پیش رفت کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیش رفت تو پہلے بھی ہم نے جو کچھ کی وہ بھی کافی تھی، اور مزید پیش رفت یہی ہے کہ آپ جو غلط فہمیاں ہیں وہ حتی الامکان کوشش کریں دور کرنے کی، اور جو بھی جو چیزیں جو کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظ کے لیے وہ ضروری ہیں، وہ پاکستان ان سے ایگریمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن میرا اپنا جو اندازہ ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں، یہ چیزیں شاید آج کے دن اتنی کارگر ثابت نہ ہوں، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہاں پہ وہ افیکٹو نہیں ہے، کرپشن اس میں بے تحاشا ہے، انڈینز پیسہ لگاتے ہیں اور اس چیز کی وجہ سے ان کا ضمیر خرید لیتے ہیں اور وہ بات وہی کرتے ہیں جو انڈیا ان کو بتاتا ہے۔ تو جب تک وہاں کے عوام میں یہ چیز، یہ پروپیگنڈا ختم نہیں ہوگا، پاکستان اینٹی پاکستان پروپیگنڈا، اور لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ ان کے ملک کے لیے امن قائم کرنے کے لیے پاکستان مخلص ہے، انڈیا نہیں، اور بالآخر امن تو ان کے ملک میں آئے گا ہی پاکستان کے تعاون سے، تو پھر باتیں درست ہو جائیں گی۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سارا مفید ہوگا خطے کے امن کے لیے۔ لیکن آج کے حالات میں جہاں ان کا وہ زیر اثر ہیں بہت زیادہ بھارت کے اور امریکہ کے، تو یہ چیزیں ابھی اس سٹیج کے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوں۔ چلیں جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب، معروف تجزیہ کار تھے، دفاعی تجزیہ کار تھے۔ ناظرین کرام، افغانستان کا مسئلہ انتہائی حساس ہے، اس حوالے سے پاکستان تو پیش رفت کر ہی رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے افغانستان کو بھی پیش رفت کرنی پڑے گی۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو یہ اعلان کیا کہ وہ افغانستان کی عوام اور پاکستان کی جو عوام ہیں، قبائلی علاقوں میں بسنے والی عوام ہیں، ان دونوں کے لیے بڑی خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اس اعلان کو سراہنا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب نیشنلٹیاں دیتے ہیں افغان مہاجرین کو، بہت اچھی بات ہے۔ اگر عمران خان صاحب ویزا فری ایکسس دیتے ہیں افغان عوام کو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کے عوام کو بھی افغانستان میں ویزا فری ایکسس ملنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پوری کی پوری قوم غلط نہیں ہوتی ہے، نہ پاکستانی غلط ہیں نہ افغانی غلط ہیں، ان میں سے چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو سازشی اعلی کاروں کے ہاتھ میں یا سازشی لوگوں کے ہاتھ میں یا دشمنوں کے ہاتھ میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے، چند شرپسند عناصر کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کریں، اور اسی طرح سے افغانیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت ہمیشہ سے افغانستان کے لیے پرخلوص ہے، ان کا جتنا تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون کر رہی ہے، اور انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص سے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ افغان اسٹوڈنٹ کو، افغان طلباء کو، طالبات کو اور افغانستان کی جو عام عوام ہے ان کو پاکستان آنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں بغیر کسی سیکیورٹی چیکنگ کے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی چیکنگ کے نام پر بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ایسا بہت دفعہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جتنی جو قانونی پروسیس ہوتے ہیں ان سے تو گزارا جائے، لیکن زیادہ سختی نہ کی جائے اور زیادہ سخت قوانین نہ بنائے جائیں۔ جتنی سہولیات دے سکتے ہیں پاکستان کو چاہیے وہ انہیں افغانستان کے عوام کو دینی چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، کشمیر کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ کشمیر میں بھارتی جارحیت جاری ہے، مزید کشمیری شہید ہو رہے ہیں۔ انتخابات سے قبل مودی جو ہے خون سے انتخابی کمپین چلا رہے ہیں، اور اسی مہینے کے آخر میں اور اگلے مہینے انتخابات شیڈول ہیں انڈیا کے اندر، اور دوسری طرف سے اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آج سے 2 دن کے بعد۔ تو 2019 کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں اسرائیل اور انڈیا کے، ان کا بڑا آپس میں کمبینیشن تو ہے ہی، اور عالمی طاقتوں کا ہدف یہ ہے کہ مودی بھی جیت جائے اور نیتن یاہو بھی جیت جائے، اور پھر اس کے بعد آگے گریٹر انڈیا کا بھی سین ہے، گریٹر انڈیا کا بھی منصوبہ ہے، اور ساتھ ساتھ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر تو پیش رفت جاری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو امریکی میگزین نے، امریکی دفاعی حکام نے انڈیا کو بے نقاب کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی والا جو انڈیا ہے، یہ کس طرح سے دنیا کو بیوقوف بناتا ہے، اور کس طرح سے یہ پاکستان کو بیوقوف بناتا ہے، یا پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کے نام پر پاکستان کے خلاف وہ کامیاب حملوں کی بات کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی جو مودی سرکار کی جماعت ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے۔ خود مودی جو وزیر اعظم بنا ہے اس کے ہاتھ بھی خون سے رنگین ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مودی سرکار جو ہے، مودی کی جو جماعت ہے وہ انتخابات جیت جاتی ہے، اور وہ 5 سال حکومت بھی کر لیتی ہے، اور آنے والے جو 5 سال ہیں اس کے لیے بھی بی جے پی جو ہے وہ انتہائی مضبوط قرار دی جا رہی ہے، اور بالکل توقعات بھی یہی ہیں کہ مودی جو ہے دوبارہ جیت جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک دہشت گرد وزیر اعظم اور ایک شدت پسند جماعت، ایک انتہا پسند جماعت کیسے جیت جاتی ہے انتخابات کے اندر؟ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ عوام ان کو ووٹ دے دیتی ہے؟ تو ناظرین کرام، ہندوستان کے اندر زیادہ تر جو آبادی ہے وہ ہندوؤں کی ہے، اور ان میں بھی زیادہ تر جو آبادی ہے وہ ان لوگوں کی ہے
جو شدت پسند ہیں ان کی آبادی اگرچہ کم ہے لیکن شدت پسند ہندو جو ہیں وہ اثر و رسوخ زیادہ رکھتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی تعداد کم ہے اور مودی سرکار کے پاس ہے چونکہ طاقت ہے، اور اس طاقت کے ذریعے سے مودی سرکار نے میڈیا کو خریدا ہوا ہے. ہندوستان کا پورا میڈیا جو ہے وہ اس وقت تکنی کا ناچ رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو مودی کی جو حکومت ہے اس کے اشاروں پر وہ ناچ رہا ہے، اور مودی سرکار نے ہندوستان کے میڈیا کو فنڈنگ کی ہوئی ہے، اور اس فنڈنگ کی وجہ سے ہر وہ ناکام چیز، ہر وہ ناکام حملہ، ہر وہ مودی کی جو حکومت تھی اس کے ہر طرح کے وہ مذموم اقدام، ان کو بھی وہ ایک طرح سے اچھے اقدامات کے طور پر، اچھے منصوبوں کے طور پر انہیں کامیاب بنا کر پیش کرتا ہے. اب ہوا کیا ہے، پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی 27 فروری کو کوشش کی انہوں نے جنگ کرنے کی، حملہ کرنے کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ کامیاب حملہ کیا ہے بھارتی ایئر فورس نے. پاکستان کے ماسکر میں جو تھے کہا کہ وہاں پر کچھ جیش محمد کے لوگ تھے ان کو مار دیا، اور پھر بعد میں اگلے دن جب بھارت کے 2 MiG-21 گرائے گئے، پاکستان نے ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا، تو بھارت کے میڈیا پر یہ خبر چلائی گئی کہ پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا ہے. اور اس میں میڈیا کے ذریعے سے ہندوستان کی عوام کو، ان کے ذہنوں کو خراب کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ تم جیت گئے ہو، یعنی مودی سرکار جیت گئے ہیں. پھر جب پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو چھوڑا، تب بھی بھارتی میڈیا نے یہی کہا کہ وہ پاکستان ہم سے ڈر گیا ہے. بہرحال مزید بات کر لیتے ہیں. لائن پر موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب بٹ صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ ضیاء الدین بٹ صاحب لائن پر موجود ہیں. جنرل ضیاء صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. یہ فرمائیے کہ بھارت نے پاکستان کے طیارے کو گرانے کی بات کی تھی، لیکن جو امریکی حکام ہیں انہوں نے مسترد کر دیا ہے اس دعوے کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی جو میڈیا ہے یا بھارتی حکومت ہے وہ کس طرح سے لوگوں کے ذہن کو، اپنے ہی لوگوں کے ذہن کو خراب کرتی ہے اور بے بنیاد الزامات لگاتی ہے؟ تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بھارت کا تو یہ شروع سے ہی وتیرہ ہے کہ وہ سچ تو کبھی بولیں گے ہی نہیں، اور ہمیشہ بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. ان کے اپنے ملک میں 34 انسرجنسی چل رہی ہیں، اس کی تو بات ہی نہیں کرتے. اور وہاں جو سلوک کر رہے ہیں شودرز کے ساتھ اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہوتا. اب تو خالی کشمیر کے مسلمان نہیں بلکہ جتنے بھی مسلمان جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے. وہاں پہ گائے کا زیادہ احترام ہے، مسلمانوں کا احترام بالکل نہیں ہے، 0 احترام ہے، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں. تو اب یہ اس کے اندر تو دیکھیے مسلمانوں کو جاگنا چاہیے ساری دنیا میں، اور ان کو کوئی اپنا ایک پالیسی بنانی چاہیے. آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے OIC، اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اور ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو چاہے لیبیا ہو، جہاں پہ بھی مسلمان ہیں. اور اب تو ان کو غلام بنایا جا رہا ہے پھر سے، اور ایک نئی وہ شروع ہوئی ہے جس میں کہ جو خاص طور پہ جو ڈارک اسکن کے مسلمان ہیں ان کو پکڑ کے ان کو غلام بنایا جا رہا ہے. تو یہ ایک عجیب سی روش شروع ہوئی ہے. اور یہ تو حال ہی کا وہ شعر ہے کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. بہت ہی برا وقت ہے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جی جنرل صاحب، پاکستان نے بھارت کے 300 جو قیدی ہیں انہیں چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان جو ہے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی قیدیوں کو چھوڑتا ہے، لیکن بھارت سے پاکستان کی جو قیدی ہوتے ہیں ان کی لاشیں آتی ہیں. تو بھارت یہ سلوک کر رہا ہے اور پاکستان ان کے قیدیوں کو چھوڑ رہا ہے، تو پاکستان کو بھی ان کے جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس میں بس پاکستان کے جو قیدی وہاں ہوتے ہیں ان کو وہ اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ آگے پاکستان زندہ پہنچ سکیں. تو اس میں بڑا ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر. پاکستان جو قیدی چھوڑتا ہے وہ کوئی خاص وجہ ہی ہوتی ہے، اس کے ایکسچینج میں چھوڑا جاتا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ قیدی وہاں سے آتا ہے اس وقت پتہ لگتا ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، کس طرح بری طرح سے اس کو وہاں رکھا گیا، اور یہاں زندہ پہنچ نہیں سکتا. بہت سے قیدی تو ایسے ہیں جو بھٹک کے ادھر پہنچ جاتے ہیں. ہمارے جو بارڈرز ہیں اس میں وہ کراس کر جاتے ہیں غلطی سے، ان کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا جاتا ہے. حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس قسم کے نہیں ہیں جو کہ عقل مند، مطلب بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کہاں کراس کر رہے ہیں.
وہ کر جاتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں. تو اس قسم کے حالات ہیں. ہمارا بارڈر چونکہ کامن ہے اس لیے کہیں نہ کہیں گڑبڑ رہتی ہے. اللہ رحم کرے. اور کشمیر میں تو بہت زیادہ ہے اور وہاں کے اوپر روز اتنی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. وہاں پہ وہ استعمال کرتے ہیں گولہ بارود جس سے کہ ہمارے جو بارڈر پہ لوگ رہ رہے ہیں ان میں بہت شہادتیں ہو رہی ہیں. پاکستان جواب تو دے رہا ہے ٹکا کے پاکستانی فوج, لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک اس طرح چلے گا اور کب تک یہ بیچارے جو ہے قربانیاں دیتے رہیں. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین کرام, پاکستان بدلے میں ان کے قیدی چھوڑ دیتا ہے اور ان کا بہت احترام بھی کرتا ہے, انہیں چائے پلاتا ہے, جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں, سہولیات ہوتی ہیں, ان کا بھی خیال رکھتا ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ ہٹ درمی سے باز نہیں آتا. بھارت پاکستانی قیدی جو غلطی سے سرحد پار کر جاتے ہیں, بارڈر کراس کر جاتے ہیں, ان کو قید کر کے ان کو اذیتیں دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ بھارت جو ہے جو وہاں پر قید ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے اعضاء کو چوری بھی کر لیا جاتا ہے جیلوں کے اندر. یہ ہم نے دیکھا 27 فروری کو جب معاملہ ہوا اور 28 فروری کو جب ان کا پائلٹ گرفتار کیا ابھینندن کو, تو اس وقت پاکستان نے ان کے پائلٹ کو چھوڑا, لیکن اسی دوران بھی ہندوستان سے ایک پاکستانی قیدی شاکر اللہ کی لاش پاکستان آئی اور اسے پتھر مار کر شدت پسند وہاں جو جیل میں قید تھے ہندو, انہوں نے ہلاک کیا تھا. اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ ان کو موقع کس نے دیا؟ موقع خود وہاں کی پولیس نے دیا, خود وہاں کی سرکار نے دیا. تو ایک طرف سے انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے اور دوسری طرف سے پاکستان کا بڑا دل دیکھیے, پاکستان کا بڑا جذبہ دیکھیے, پاکستان کی ایک طرح سے آپ دیکھیں وسعت قلبی کو آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود, وہاں سے لاشیں اٹھانے کے باوجود پاکستانی ہندوؤں کو چھوڑ دیتا ہے. اور ہندو قیدیوں کے ساتھ جو پاکستان کے جیلوں میں سلوک ہوتا ہے وہ انتہائی احترام کا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن بدلے میں ہندوستان کیا کر رہا ہے, یہ شرم کا مقام ہے انڈیا کے لیے. بہرحال بات کر لیتے ہیں سیف اللہ خالد صاحب, معروف تجزیہ کار لائن پر موجود ہیں. سیف اللہ صاحب بہت شکریہ, وقت دیا آپ نے ہمیں. یہ 5th جنریشن وار کا ہم سنتے ہیں, ہائبرڈ وار کا ہم سنتے ہیں, تو انڈیا کی جو حکومت ہے, انڈیا کا جو میڈیا ہے, وہ اپنی قوم کو یعنی 1 ارب 20 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف کامیابی حاصل کر لی, سرجیکل سٹرائک کامیاب ہوگی, اتنے فوجی مار دیے, ان کے طیارے F-16 طیارہ گرا دیا. یہ ہمیشہ سے بھارت کا میڈیا اور بھارتی حکومت جھوٹ بولتی ہے, لیکن انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ جھوٹ بولتے ہیں, بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی فارن پالیسی میگزین نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ نہیں گرایا اور دنیا بھر میں سبکی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہوتی رہتی ہے لیکن انہیں شرم نہیں آتی, تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں مدنی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صاحب صورتحال یہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس والا معاملہ آپ نے سنا ہوگا. جی مودی صاحب کا معاملہ ایسا ہی ہے. وہ ایک جنگی جنون کا حامل شخص ہے اور بنیادی طور پہ وہ ایک دہشت گرد سوچ رکھنے والا انسان ہے. آپ نے گجرات میں اس کے کارنامے سن رکھے ہوں گے, کس طرح سے اس نے مسلمانوں کے گھر جلائے, ہزاروں کی تعداد کو شہید کر دیا. اور اس کے اگر بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں مودی کو, تو یہ سیاسی کارکن نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی انتہا پسند تنظیم RSS کا کارکن تھا. اس نے وہاں سے تربیت حاصل کی اور یہ پھر RSS کے عہدیدار کے طور پہ بائی ڈیفالٹ BJP کا ممبر بنا. تو یہ ہندوتا کے جو جنگی جنونی ہے یہ ان کا نمائندہ ہے. اور اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جاہل قوم, سب سے بڑی ان پڑھ قوم, وہ ان کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اب الیکشن کا موقع ہے اور اس کی یہ پچھلے سال سے ہی لوگوں کے علم میں ہے یہ بات, جو لوگ بھارتی سیاست پہ یہ نظر رکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف نفرت کو اپنا سیاسی ایجنڈا بنایا تھا. اس نے پچھلے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ کہ اتنے گھر دوں گا, یہ دوں گا, وہ دوں گا, لوگوں کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے ہوا کریں گے, اس کا یہ 1% بھی پورا نہیں کر سکے. ان کو پتا تھا. الیکشن سے پہلے ان کی اسٹریٹجی یہ بنی کہ الیکشن کے دنوں میں پاکستان کے ساتھ جنگی ماحول بنا کے اپنی قوم کو بیوقوف بنا کے ووٹ حاصل کریں گے. اس مقصد کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا اور اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا سارا معاملہ الٹ پڑ گیا ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں, پہلے تو امریکن سیٹلائٹس نے یہ چیز واضح کر دی کہ 27 فروری کو کچھ بھی نہیں ہوا. 2627 کی دیوانی شب انہوں نے جیش محمد کے نام پہ جو حملہ کیا تھا پاکستان میں,
اس میں کوئی اسٹرکچر تباہ نہیں ہوا, کوئی ایک بندہ بھی نہیں مرا, سنائے ایک کوا مرا تھا. وہ بھی ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا, ان کے اپنے میڈیا پہ بھی چلا. اب F-16 والا معاملہ انہوں نے اٹھایا تھا, وہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے اور ان کا جھوٹ امریکیوں نے بے نقاب کر دیا. اب ان کا اپنا میڈیا بھی اس سے بات کر رہا ہے, اور انڈین جو پالیٹیشنز ہیں وہ بھی اس سے بات کر رہے ہیں. فاروق عبداللہ نے آج بات کی ہے, کشور نے بات کی ہے, اور سابق وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بات کر رہے ہیں اس پہ کہ یہ سراسر ایک جھوٹ تھا. تو جھوٹ کی بنیاد پہ پاکستان کے خلاف نفرت کی بنیاد پہ ایک الیکشن کمپین کھڑی کی گئی ہے جس میں دعوے ہیں اور الیکشن جیتنے کی کوشش ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ الٹا پڑ جائے گا. جی سیف اللہ صاحب, یہ تو ان کا جھوٹ تو بے نقاب ہو گیا. ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے انڈیا سے کہ انڈیا نے سیٹلائٹ کا کوئی تجربہ کیا ہے وہاں پر میزائل مارنے کا, تو ناسا نے بھی اس کے خلاف بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطرات لاحق ہوں گے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ سالانہ $10 ارب سے زائد کا اسلحہ خریدتا ہے, اور 40% جو 40 سے 50% اسلحہ ہے وہ اسرائیل سے خریدتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عجیب اتفاق ہے کہ نیتن یاہو بھی گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کاربند ہے, اور مودی جو ہے وہ بھی گریٹر انڈیا کے منصوبے پر, اور ان کی جو جماعت ہے اس کا بھی نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان جس طرح سے ماضی میں تھا بڑا, اسی طرح بڑا ہونا چاہیے. گریٹر انڈیا اور گریٹر اسرائیل دونوں کا منصوبہ, دونوں کے اندر موافقت ایک طرح سے ہے, اور دونوں کے ساتھ جو ہے عالمی طاقتیں پشپنائی بھی کر رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں انڈیا کا یہ جنگی جنون جو ہے خطے میں اس سے بدامنی اور عدم استحکام تو ہو ہی رہا ہے, تو اس سے پاکستان کو کیا مقابلہ کرنا چاہیے کہ گریٹر انڈیا گریٹر اسرائیل یہ دونوں خطرناک ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی, ہمارے لیے تو دونوں ایک ہی طرح کے بڑے دشمن ہیں. ہمارے قیام کے, پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی 1947 سے لے کے آج تک ہندوستان کے جو وہاں کے جنونی ہندو ہیں وہ اس وقت بھی گریٹر ہندوستان کی بات کرتے تھے, وہ اس وقت بھی مہا بھارت کی بات کیا کرتے تھے. تو یہ ہندوتا کا جو ان کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ہے اور برما بھی اور یہ نیپال بھی اور یہ سارے خطہ جو ہے اس پہ ہندوستان کی وہ قائم ہو جائے گی ہیگمنی. لیکن ایسا ہوا ہے آج تک نہیں ہو سکا. اب تو سچویشن یہ ہے کہ نیپال اور برما بھی اس کے تسلط سے آزاد ہو رہے ہیں. انڈیا کے ارد گرد جتنے بھی چھوٹے ملک ہیں وہ سارے ممالک پاکستان کے قریب آ رہے ہیں انڈیا کے اسی احمقانہ رویے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا جو اس وقت جس دنیا میں ہم زندہ ہیں اس میں امریکہ سمیت جتنے بھی لوگ انڈیا کی پشتپنائی کر لیں, اب یہ ممکن نہیں ہے کہ انڈیا اس کے لیے اپنی طاقت کے ذریعے سے پاکستان جیسے ایک ایٹمی ملک کو اپنے اس میں انڈو کر سکے اور پھر دوبارہ سے ایک گریٹر ہندوستان بنا سکے. اور اسی طرح سے اسرائیل کو بھی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکل سکے, بلکہ اس کو تو ابھی تک تسلیم بھی نہیں کیا دنیا کے بیشتر ممالک نے. تو یہ ایک احمقانہ رویے, انتہا پسندانہ رویے اور دونوں طرف موجود ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کے رویوں سے ان کے علاقوں میں, ان کے خطوں میں عدم استحکام تو جو ہے وہ ہے, اس سے عالمی امن کو خطرہ ہے. ہندوستان کا بھارت کا جو مہا بھارت کا تصور ہے وہ صرف پاکستان, انڈیا یا جنوبی ایشیا کے لیے خطرہ نہیں ہے. جس طرح سے بھارت اسلحے کے ڈھیر لگا رہا ہے, اس کے بعد جس طرح سے ناقص قسم کا, اس پہ آپ کسی وقت اور بات کریں تو ہم ڈیٹیل دے سکتے ہیں کہ دنیا کا ناقص ترین اٹامک ویپن جو ہے وہ انڈیا کے پاس موجود ہے, اور دنیا کے نااہل ترین لوگوں کے پاس اس کا کنٹرول ہے. جہاں آئے دن چوریاں ہوتی ہیں, جہاں ان کے ایٹمی جو افزودہ یورینیم ہے وہ دلی کے کباڑیے کی دکان پہ پایا گیا, اور جہاں سے چند سال پہلے کی بات ہے یہ. تو اس طرح کا غیر ذمہ دار, اور پھر لیڈر بھی ان کے مودی جیسے غیر ذمہ دار ہیں. تو یہ صرف پاکستان انڈیا کے لیے نہیں ہے مسئلہ, ساتھ چائنا بھی موجود ہے, اور پھر یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں سے ایک چنگاری اٹھے تو پوری دنیا کو جلا کے وسم کر سکتی ہے. ایسا ہی کچھ معاملہ اسرائیل کے پاس ہے. حالانکہ اسرائیل کو یہ خوش فہمی ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی پاکستان نہیں ہے جو اس کو ہینڈل کر سکے, لیکن اس کے ارد گرد بھی بہت بڑی آبادی موجود ہے, اور وہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے, وہاں بھی اسی طرح کی غیر ذمہ دارانہ قیادت ہے جو پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتی ہے.
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی اپنا اسلحہ بیچنے کے شوق میں انڈیا اور اسرائیل جیسے دو پالتو گنڈے جو پال رہے ہیں، یہ دراصل ان کی انسانیت دشمنی ہے، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہونے جا رہا ہے کہ یہ دو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ قسم کے ممالک جو ہیں ان کے اسلحے کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں۔ اور اس کا علاج آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، تو پاکستان کو وہی کرنا چاہیے جو پاکستان کر رہا ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے باہر سے اسلحہ خریداری کے جنون میں انڈیا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنا فالتو بجٹ موجود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ہم جس طرح سے پاکستان تحمل کے ساتھ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے ہتھیار اور اپنی تمام ضروریات میں خود کفالت کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کا جو دفاعی نظام میں اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک کے ساتھ ہمارا اشتراکی عمل ہے، چائنا کے ساتھ ہے، رشیا کے ساتھ بھی ہم مل کے کافی سارے دفاعی پروجیکٹ کر رہے ہیں، ترکی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، آذربائیجان کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیٹ ورک ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے، بھائی چارہ ہے، ہم ایک دوسرے کے دفاع کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو یہی پاکستان کو کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی دفاع کے حوالے سے بہترین ہے، اور یہی انڈیا کا بہترین جواب ہے۔ ہم نے دیکھ بھی لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، یہ فروری کے آخری 2 دنوں میں جو ایک 3 دن کی جنگ ہوئی ہے، کہ اتنی بڑی امپائر کھڑی کرنے کے باوجود انڈیا کی ناک رگڑی گئی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ چلیں سیف اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ناظرین کرام، ہم نے انڈیا کی ناک تو رگڑوائی ہے، اور ہم نے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ناک بھی رگڑوائی ہے۔ شاید اسرائیل بھی یہ بات بھول گیا ہے کہ جب انہوں نے اردن پر حملہ کیا تھا تو پاکستان کے پاک فضائیہ نے جا کر اسرائیل کے 3 طیارے مار گرائے تھے، اور یہ اعزاز صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے کہ اس نے نہ صرف بھارت کے جنگی طیارے گرائے ہیں، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو دنیا میں سب سے بڑا سمجھا جانے والا ملک ہے دفاع کے اعتبار سے، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، پاکستان نے اسے بھی شکست دی ہے۔ اگر پاکستان کا کردار ملاحظہ کریں آپ، تو پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت جو اس وقت تھی رشیا، اس کو شکست دی ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا کی بعد میں آنے والی جو خود کو بڑی سپر پاور طاقت کہلاتی تھی امریکہ، پاکستان نے اس کو ناک رگڑوائی ہے۔ اور اب بھارت اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ گریٹر انڈیا بنانے جا رہا ہے، گریٹر ہندوستان، مہا بھارت کا خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان اس کا حصہ ہے، پاکستان پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ عرب ممالک کی طرف جانا چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ تو مہا بھارت کا خواب دیکھنے والی ایک اور بڑی طاقت جو اپنے آپ کو کہتی ہے بھارت، وہ خود بھی پاکستان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی، پاکستان نے اس کو بھی شکست دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اسرائیل جو دنیا میں بالخصوص مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ کے اندر گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے، اسے بھی پاکستان نے شکست دی ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، بات کرتے ہیں 30 سال کے بعد جو ہے عراق کے ساتھ سعودی عرب نے تعلقات قائم کیے ہیں۔ 30 سال پہلے عراق نے حملہ کیا تھا کویت پر اور جنگ ہو گئی تھی آپس میں، تو اس کے بعد سے سعودی عرب نے تعلقات ختم کر لیے تھے عراق کے ساتھ۔ پوری کی پوری تفصیلات کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس ٹاپک پہ آپ کو آگاہی دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شام اور عراق میں ایرانی قاتل۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد علی جعفری نے اعتراف کیا ہے کہ ایران نے شام اور عراق میں پراکسی جنگ کے لیے 2 لاکھ جنگجو بھرتی کیے۔ ایران کے فارسی اخبار سروش کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل محمد علی جعفری نے کہا کہ ان کے ملک نے عراق میں 1 لاکھ جنگجو بھرتی کیے اور اتنی ہی تعداد میں شام میں بھرتی کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھرتیاں خطے کے تمام ممالک کے حوالے سے ایرانی پالیسی کا حصہ ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن داعش، النصرہ معاذ اور شامی اپوزیشن کے خلاف جنگ جیتنا ہے۔ واضح رہے کہ سپاہی پاسداران انقلاب کی جانب سے اگرچہ 2 لاکھ قاتلوں کی بھرتی کا اعتراف کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری جانب عراق اور شام میں ایران ملیشیاؤں کی مالی اور دفاعی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ بغداد میں اپنے حامیوں کو اقتدار میں لانے کے لیے ایران
ईरान ने पैसे का इस्तेमाल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान शाम में सालाना 6 अरब डॉलर से जायद जबकि इराक में 2 अरब डॉलर से जायद सरमाया खर्च करता है। इसके साथ साथ इराक और शाम में मौजूद ईरानी मिलिशियाओं के जरिए वहाँ के वसाइल पर भी ईरान काबिज है। शाम में असद रजीम की मदद के लिए ईरान ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के जंगजुओं पर मुश्तमिल फातिमियून और ज़ैनबियून ब्रिगेड तश्कील दी। जनरल मोहम्मद अली जाफरी का कहना है कि ईरानी फौज ने ईरानी तजर्बात इराक मुंतकिल करने के लिए बगदाद का दौरा किया और इराकी फौजियों की अस्करी तरबियत में उनकी मुआवनत की। गोया पासदारान इनकलाब के सरबराह ने इराक और शाम में मिलिशियाओं की तश्कील का एतराफ़ करके पूरे खित्ते के ममालिक में अपनी मुदाखलत को तस्लीम कर लिया है। सवाल यह है कि क्या आलमी दुनिया दहशत गर्दी के इस वाज़े एतराफ़ के बावजूद ईरानी मिलिशियाओं के खिलाफ कोई संजीदा कार्रवाई करेगी? नाज़रीन किराम, बात कर रहे हैं हम इराक के हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से। इराक और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो कायम हो रहे हैं और 30 साल के बाद हमने देखा कि सऊदी अरब ने अपना 100 रुकनी वफद भेजा है इराक के अंदर और जिसमें 9 सऊदी वज़रा जो हैं वो भी शामिल हैं। और सऊदी अरब की जानिब से ये 30 साल के अंदर जो है ये पहला तारीख़ी वफद है जो इतना बड़ा भी है और जिसके अंदर सऊदी अरब की जानिब से 9 वज़रा भी शामिल किए गए हैं। और सऊदी अरब के जो बादशाह हैं शाह सलमान, उन्होंने 1 अरब डॉलर अतिया करने का ऐलान भी किया है इराक के लिए और ये कहा है कि इराक के अंदर स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी और इराक की जो तमाम वहाँ पर तामीर का काम है उसमें ताउन किया जाएगा। और सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि इराक के साथ इराक के अंदर जो कौंसल खाने हैं 30 साल के बाद सऊदी अरब ने बगदाद जो दारुल हुकूमत है इराक का वहाँ पर कौंसल खाना खोलने का ऐलान भी किया है और कहा है कि बाकी 3 शहरों में भी वहाँ पर कौंसल खाने जो हैं वो खोले जाएंगे। और ये ख़बर भी सामने आ रही है कि जो इराक के वज़ीर आज़म हैं वो भी इसी महीने जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं और इससे पहले जो इराक के सदर हैं बरहम साले वो भी सऊदी अरब का और कुवैत का और बाकी मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। सऊदी अरब के साथ इराक के ताल्लुकात का मुस्तहकम होना या सऊदी अरब का इराक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो सऊदी अरब है इसकी जो सरहद है वो इराक के साथ मिलती है और फिर इराक के साथ ईरान की सरहद मिलती है। और 2001 के बाद जब हमला हुआ इराक के अंदर, अमेरिका ने जब वहाँ पर हमला किया, अटैक किया, तो उसके बाद से इराक के अंदर ईरान मजबूत हो गया। ईरानी मलेशियाएँ जो हैं वो इराक के अंदर इस कदर पावरफुल हो गई कि सारा का सारा निज़ाम हुकूमत जो है वो इराक का जो निज़ाम हुकूमत है, इराक के अंदर जो मौजूद तेल के बड़े बड़े कुएँ हैं, गैस के बड़े बड़े ज़खायर हैं, तमाम के तमाम वो वसाइल जो इराक के अंदर मौजूद हैं उन तमाम के तमाम वसाइल पर ईरान काबिज़ हो गया। और फिर यही देखने में भी आया कि माजी में जो 2 हुकूमतें इराक के अंदर रहीं वो सारी की सारी ईरान नवाज़ थीं और इस वक्त भी जो पार्लियामेंट में यानी इराक की पार्लियामेंट में जो लोग मौजूद हैं वो ज़्यादातर जो तादाद है उनकी वो ईरान की तरफ झुकाव रखती है और बाकायदा तौर पर इराक के अंदर जो है वो असर व रसूख जो है वो ईरान का है। तो इस सूरत हाल में ख़तरा यह था कि सऊदी अरब के साथ जब सरहद मिलती है इराक की तो ईरान इराक की सरहद के ज़रिए से सऊदी अरब पर हमला आवर हो सकता है। और ईरान ने कई बार कोशिश भी की है कि इराक के साथ जो सरहद मिलती है सऊदी अरब की वहाँ से अंदर दाखिल हो, वहाँ से शिद्दत पसंदों को दाखिल करे, वहाँ से मलेशियाओं को अंदर दाखिल करे, वहाँ से ऐसे जो तंजीमें हैं उनको दाखिल करे ताकि सऊदी अरब के साथ बदअमनी का माहौल पैदा किया जाए। और इसके यही वजह है कि जो सऊदी अरब की जो फ़ौज है उसकी जो ज़्यादातर जो तादाद है वो इराक के बॉर्डर के साथ लगी हुई है और सऊदी अरब ने अपना बॉर्डर जो है वो बंद भी रखा हुआ है इराक के साथ। और ये सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है और सऊदी अरब ने वहाँ पर जो है अपनी फ़ौज भी ज़्यादातर लगाई हुई है। और जो दूसरा सऊदी अरब की एक सरहद है तबूक के साथ जो उर्दन के साथ मिलती है वहाँ पर भी सऊदी अरब की ज़्यादा तादाद में फ़ौज मौजूद है। तो ये सूरत हाल चल रही है इराक के साथ है। और फिर साथ साथ ईरान का नज़रिया ये है कि वो चाहते हैं कि हरमैन शरीफैन पर उनका कंट्रोल हो। सफ़वी हुकूमत का ये ख्वाब है कि हरमैन यानी मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा उनके कंट्रोल में आ जाए। और यही बुनियादी वजह है, यही वो बुनियादी नज़रिया है जिसकी वजह से यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है।
تو عراق کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کا مستحکم ہونا یہ نہ صرف سعودی عرب کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ جو مڈل ایسٹ کے باقی ممالک ہیں بالخصوص متحدہ عرب امارات اور باقی جو کنٹری جو آپس میں ایک لائن میں موجود ہیں کویت وغیرہ، ان سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپس میں وہ عراق کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کریں۔ پھر جب عراق کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات مستحکم ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شام تک اور باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، اور ممالک جو ہیں ان ممالک میں بسنے والی جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اسے جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب، معروف اینکر پرسن جناب احمد قریشی صاحب۔ احمد قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ عراق کے اندر بھی پلے بڑے ہیں، کویت کے اندر بھی آپ پلے بڑے ہیں، اور عراق کے جنگ کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے، عراق کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کے خیال میں سعودی عرب نے 30 سال کے بعد عراق کے اندر سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا، تاریخی وفد بھیجا، تعلقات مستحکم کیے، تو اس سے کیا پیغام گیا ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، اور ان ممالک کو جو عراق کے اندر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، اور جو سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے نظریات تھے کہ سعودی عرب پر وہ حملہ کریں اور حرمین شریفین پر قبضہ کریں؟ بالکل، بہت یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جس کے اندر جو 100 سے زائد اس میں بزنس مین ہیں اور گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بغداد میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بہت اہم عراقی سیاستدان اور مذہبی رہنما جو وہاں کے نجف شہر سے اور شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ریاض کا دورہ کیا اور وہ ملے سعودی اعلیٰ حکام سے بشمول سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے، اور اس کی یہ بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ بہت کوششیں کی گئی تھی عراق کو ایک تو اپنے جو قریبی عرب ممالک جو ارد گرد ہیں ان سے عراق کو الگ کیا جائے اور دور کیا جائے، ایک یہ کوشش کی گئی تھی، اور دوسری کوشش یہ کی گئی تھی کہ عراق کو کسی نہ کسی طریقے سے فرقہ وارانہ فساد کروانے کے لیے اس کا ایک اڈا بنایا جائے عراق کو، اور پھر عراق کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے خصوصاً سعودی عرب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے۔ اور یہ کوشش خاص طور پہ اگر کی گئی تو وہ ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے دیکھی گئی، بالکل ایرانی انقلاب کے فوراً بعد سے، یعنی کہ میں جاؤں گا 1980 سے جو ہے سٹارٹ یہ ٹارگٹ کرنا سعودی عرب کو۔ اس وقت تو زبانی کلامی چلتا تھا یہ، لیکن اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ حج کے اندر پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کچھ مکہ المکرمہ میں کرنے کی کوشش کی گئی اور سعودی عرب کے دوسرے علاقوں کے اندر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ الخبر میں تو یہ کوششیں بہت پرانی تھی، لیکن جب عراق کی جنگ ہوئی 2003 میں انویژن امریکیوں نے کیا تو اس کے بعد سے پاسداران انقلاب کو ایک فٹ ہولڈ مل گیا عراق کے اندر۔ تو عراق تقریباً جو ہے وہ اپنے عرب جو پڑوسی ہیں ان سے الگ ہو چکا تھا، اور پہلے تو ظاہر ہے وہ امریکن فورسز اور انٹرنیشنل فورسز کی کنٹرول میں تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ پاسداران انقلاب نے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے قابو کر لیا تھا عراق کی سیاست کو۔ لیکن یہ بڑی دور رس اور بڑی ایک ویژن کی بات ہے سعودی قیادت کی کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ فرقے کی بنیاد کے اوپر خارجہ پالیسی نہیں ہوتی، اور یہ رشتہ جو ہے عراق کا عرب پڑوسی ممالک کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے اندر جو مذاہب ہیں اور مکاتب فکر ہیں ان سے ہٹ کے اور اس کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہ بڑا اسٹریٹجک فیصلہ تھا جو ریاض نے کیا، اور جس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ کنوے کیا گیا عراق کی اہم سیاستدانوں کو اور اہم سیاسی شخصیات کو، چاہے وہ کرد ہوں، چاہے وہ عراقی عرب شیعہ ہوں یا وہ عراقی عرب سنی ہوں، کہ عراق جو ہے اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تاریخی رشتہ ہے، بغداد جو ہے وہ اہم عرب دارالحکومت ہے، اور اسے کسی غیر ملکی طاقت کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پیغام جو ہے عراق کے اندر پھیلا اس کی۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ عراق کے اندر خود عراقی جو ہیں چاہے وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں یا کرد ہوں، وہ بھی تنگ آ گئے تھے ان بیرونی مداخلت سے، خصوصاً جو ایران کی طرف سے کوشش ہو رہی تھی کہ عراق کو کنٹرول کیا جائے۔
تو یہ میسج جو ہے اس طریقے سے پیش کرنا سعودی عرب کی طرف سے عراقیوں کے سامنے یہ پیغام بھیجنا کہ ہم آپ کے غم میں، آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہیں، عراقی قوم کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عراقی جو ہیں وہ عرب ہیں اور مسلمان ہیں، اور عراقی متحد رہیں اور کسی کی زیر اثر نہ ہو، نہ کوئی انہیں استعمال کرے. یہ پیغام، اور ہم مدد کریں گے. سعودی عرب جو ہے وہ عراق کو اسٹیبلائز ہونے میں مدد کرے گا. تو یہ پیغام بہت اہم تھا، اور ظاہر ہے عراقیوں نے بھی سوچا سمجھا، اور بخصوص آپ کو پتہ صدام حسین کی حکومت کے بعد سے، جس سے جو عراق میں شیعہ مسلمان ہیں ان کی حکومت وہ میجورٹی میں ہے، اور ان کی حکومت جو ہے بغداد میں بنی، تو ان کو یہ شک تھا شاید کہ ہمیں باقی عرب ممالک ہمیں شاید قبول نہ کریں کیونکہ ہم شیعہ ہیں، اور ایران ہم سے کہہ رہا ہے، بالخصوص ایران کے اندر جو پاسداران انقلاب ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ کیونکہ شیعہ ہو آپ کو عرب باقی عرب قبول نہیں کریں گے، تو ہم ہی آپ کے لیے ہیں اور آپ ہماری ہی گود میں رہیں، اور ہمارے جس طریقے سے ہم آپ سے کہیں اپنی سیاست آپ اس طرح چلائیں. باقیوں کو پتہ چلا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس آپشنز ہیں. ہمارے عرب پڑوسی جو ہیں، اور خصوصاً اس میں جو اہم ممالک ہیں، یعنی کہ سعودی عرب ہے، خلیجی ممالک ہیں، اور مصر ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں چاہتے ہیں کہ نہیں، اس سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فرقہ واریت جو ہے، اور فرقہ کیا ہے آپ کا، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور بغداد جو ہے وہ ایک عرب دارالخلافت ہے، اور اس دارالخلافت کو جو ہے ایسے لوگوں کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے جو فرقہ وارانہ سیکٹریزم فسادات کروانا چاہتے ہیں اس پورے خطے کے اندر، اور خطے کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. تو یہ میسج سعودی عرب سے میں بڑا ویژنری میسج تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں عراق کی جب جنگ صدام حسین کے بعد سے بڑی سیکٹیرین جنگ ہوئی انفارچونیٹلی عراق کے اندر، اور اس میں یہ پاسداران انقلاب اور امریکی اور بہت سے لوگوں کا اس میں ہاتھ تھا. اور اس کو بڑے سوچ سمجھ کی بات ہے یہ کہ عرب ممالک نے، سعودی عرب نے بالخصوص اس پہ قابو پانے کے لیے یہ اسٹریٹجی سامنے رکھی کہ نہیں، ہم عراق کو اپنے ساتھ ملائیں گے، ہمارے بھائی ہیں یہ، ایک تو عرب بھی ہیں، ہم ایک زبان بولتے ہیں، مسلمان ہیں ہم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ بغداد میں میجورٹی ان مسلمانوں کی ہے جو شیعہ ہیں یا ان مسلمانوں کی ہے جو سنی ہے، سب مل کے کام کریں. ظاہر ہے سعودی عرب بھی چاہے گا کہ کسی کو الگ نہ کیا جائے، اور اگر کوئی بھی فرق. جی احمد صاحب، یہ عراق کی بات تو ہوگی، اب کیا آپ کے خیال میں جو سعودی عرب ہے وہ شام کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات قائم کر لے گا، اور ضروری ہے اس کو بھی قائم کرنا ان کے ساتھ؟ شام کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جنگ جو خانہ جنگی شام میں ہوئی ہے، اس سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی عرب ممالک نے، بخصوص سعودی عرب نے، اردن نے، امارات نے، اور مصر نے، اور دوسرے ممالک نے بھی کوشش کی تھی کہ بشار الاسد کو جو ہے سمجھایا جائے کہ وہ اپنی سرزمین کو اور شام کو کسی اور ملک کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے دے. اور یہ جو حزب اللہ کی تنظیم ہے لبنان میں، اس کا اتنا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے لبنان کے اندر، اور اس کو امپاور نہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حزب اللہ لبنان میں نہیں چل سکتا اگر شام کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہ ہو جس کے ذریعے اسلحہ پہنچایا جاتا ہے. تو یہ بڑی کوششیں کی گئی تھی اور بڑا پرومس کیا گیا تھا، بڑے وعدے کیے گئے تھے. یہ سب ظاہر کوائٹلی ہوا تھا، ڈپلومیسی میں ہوا تھا. یہ سمجھایا گیا تھا شام کی حکومت کو کہ آپ یہ اگر بند کر دیتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ سارے عرب ممالک جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے شام کے اندر، اور بڑا فائدہ ہوگا شام کی عوام کو اور شام کی حکومت کو. تو شام کی حکومت نے یہ چیز نہ مانی اور وہ اپنے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ شام میں خانہ جنگی سے کسی کو فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ بشار الاسد کی حکومت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. اگر آج روسی اور ایرانی جو فورسز ہیں وہ نکل جائیں تو یہ کھڑی نہیں رہ سکتی حکومت جو ہے، اور اس میں نہ صلاحیت ہے نہ اس کی فوج میں صلاحیت ہے، اور یہ نہیں چل سکتی. تو اس وقت جو ہے معاملہ اس بات پہ اٹکا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے خانہ جنگی بند ہو، بہت نقصان ہو چکا، لیکن بشار الاسد کی حکومت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں تونس کے اندر عرب لیگ کا سمٹ اجلاس ہوا ہے جس کے اندر تمام عرب بہت کوشش کی گئی تھی، اور خصوصاً روس کی طرف سے بہت کوشش ہوئی تھی کہ کنونس کیا جائے سعودی عرب کو بھی، متحدہ عرب امارات کو بھی، مصر کو بھی، اردن کو، دوسرے خلیجی ممالک کو کہ بشار الاسد کو شریک ہونے دیا جائے. لیکن
بہت قربت کے باوجود، آپ کو پتہ ہے روس کے ساتھ تعلقات سعودی عرب کے بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں، مصر کے بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے آج ہی میرے خیال میں روسی وزیر خارجہ جو ہے وہ قاہرہ میں مصر میں تھے. تو قریب ہونے کے باوجود بھی اس بات پہ پروگرس نہیں ہو سکی کہ بشار الاسد جو ہے فائنلی عرب لیگ کے اجلاس میں شریک ہو، کیونکہ جو میجر عرب ممالک ان کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ہم خانہ جنگی بند کرتے ہیں، تھوڑی بہت کوئی انڈائریکٹ جو فیسلٹیز ہیں سہولیات ہیں وہ دے دیتے ہیں بشار الاسد کی حکومت کو، لیکن اس وقت تک ہم اس حکومت کو قبول پھر سے نہیں کریں گے جب تک بشار الاسد یہ کمٹمنٹ نہیں دیتے کہ میں تیار ہوں ایک سیاسی عمل شروع کرنے میں جس میں باقی شام کی جو عوام ہے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا مستقبل کا تعین کریں. تو جب تک یہ پروگرس بشار الاسد نہیں کریں گے تو عراق اور شام، جو آپ کا سوال ہے، عراق اور شام تھوڑے سے مختلف ہیں. عراق کو قبول کر لیا گیا ہے، شام کو ابھی پوری طرح قبول نہیں کیا گیا، وقت لگے گا. اچھا ایک اور خبر تھی احمد صاحب کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے، امریکہ غور و فکر کر رہا ہے، جو رائٹرز کی طرف سے بھی یہ اشارے ملے ہیں کہ پاسداران انقلاب جو ایران کی فوج ہے اس پر پابندی لگا دی جائے، اور یہ دنیا میں پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی بھی ملک کی فوج پر امریکہ کی جانب سے پابندی لگائی جائے گی. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاسداران انقلاب جو ہے وہ ایران کی فوج نہیں ہے. ایران کی جو مسلح افواج ہیں، جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہے، وہ الگ ہیں اور وہ موجود ہیں. اور ان کو 1979 یعنی کہ ایران میں جو انقلاب ہوا یا کو ہوا شاہ رضا پہلوی کی حکومت کے خلاف، اس کے بعد جو مسلح افواج ہیں ایران کی، جو پروفیشنل آرمی ہے، جو ویل ٹرینڈ آرمی ہے، اسے سائڈ لائن کیا گیا اور وہ سائڈ لائن رہی، اور تمام تر جو ریسورسز تھے وہ ایک نئی ملیشیا قائم کی گئی جس کا نام تھا پاسداران انقلاب، اور جو ایرانی حکومت کے ماتحت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتی ہے مشیر اعلیٰ کو یعنی کہ خامنئی کو، اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ فوج کے اندر بھی نہیں آتی. وہ ٹاپ پہ ہے، اس کو تمام ریسورسز دی جاتی ہیں، اس کے اندر پھر بسیج ہیں اور دوسری ملیشیاز آتی ہیں. جو ایران کی آرم فورسز ہیں، جو آرمی ہے، نیوی اور ایئر فورس ہے، وہ موجود ہیں لیکن وہ سائڈ لائن ہے. ابھی ان کو جب شام کے اندر جنگ شروع ہوئی تو پاسداران انقلاب نے بجائے کہ اپنے لوگوں کو، اپنی سولجرز کو وہ مروائے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایران کی جو آرمی ہے اس کے لوگ بھیجنے شروع کر دیے. اور جب دیکھا کہ وہ آرمی کیونکہ اتنے سالوں سے اس کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے، اس کی ٹریننگ اتنی نہیں ہے، وہ نہیں لڑ سکتی ایک گوریلا وار جو شام کی گوریلا وار تھی بیسیکلی، تو پھر انہوں نے یہ فاطمیون بنائے جو افغانیوں کو اس میں ڈالا گھسیٹا، اور پھر انہوں نے زینبیون بنایا جس میں انہوں نے پاکستان سے کافی ہمارے بچوں کو جو ہے وہاں بھیجا، لیکن بعد میں ظاہر پاکستان نے یہ عمل روک دیا. تو بیسکلی جو ہے یہ فوج ایران کی موجود ہے. پاسداران انقلاب جو وہ فوج نہیں ہے، وہ الگ ملیشیا ہے، اور یہ جو لگ رہی ہے پابندی یہ ان پہ لگ رہی ہے. ظاہر ہے اب ایران کی جو حکومت ہے اس کے تحت یہ ملیشیا آتی ہے تو یہ آفیشیل ملیشیا ہے، لیکن یہ ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا کہ ایران کی آرم فورسز موجود ہے. آپ کو پتہ ہے 79 سے پہلے اگر ابھی بھی کوئی، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہوں گے زیادہ تر، لیکن بہت سارے ایسے آفیسر ہوں گے شاید ابھی بھی جو پاکستان کی بھی ملٹری اکیڈمی سے ایران کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے شاہ کے زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں میجورٹی ان میں، تو یہ بڑا فرق ڈسٹنکشن ضروری ہے. وہ ایران کی آرم فورسز ایک پروفیشنل آرمی ہے. یہ جو پاسداران انقلاب ہے یہ آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص مذہبی فورس ہے جو کہ ایک فرقے سے تعلق رکھتی ہے اور اسی سے اس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. باقی ایرانی جو ہیں دوسرے فرقوں سے، جو مسلمان ہیں دوسرے فرقوں سے ہیں، سنی ہیں دوسرے ہیں، ان کو وہ اس میں ریکروٹ نہیں ہوتے، اور یہ ایک خاص سوچ کی ملیشیا ہے. تو اب یہ میجر ڈیولپمنٹ بالکل ضرور ہے اس سے، کیونکہ یہ بیسکلی وہ فورس ہے جو ایران عام طور پہ اپنی ریولوشن جس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. میں اس کو کہوں گا مداخلت کے لیے، اور یہ مداخلت افغانستان میں بھی کرتے رہے ہیں، تاجکستان میں بھی کی ہے، آذربائیجان میں بھی کی ہے. انہوں نے پاکستان میں آپ نے دیکھا گلبشن یدف، پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان میں کافی حد تک جو ہے وہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ گلبشن یدف کا جو بھارتی دہشت گرد نیٹ ورک کا چابہار میں، وہ بیسکلی پاسداران انقلاب کے ماتحت تھا، کیونکہ پاکستانی حکام جو ہیں کئی عرصے سے ایران کی حکومت اور وزارت خارجہ کو یہ انکشاف ہونے سے پہلے ان سے رابطے جو تھے اس میں کچھ شواہد ان سے شیئر کیے گئے تھے. تو وہ ایران کی وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور صدر حسن روحانی کے جو مشیران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انڈیا کو جو ہے کوئی فیسلٹی کی گئی ہے چابہار کے اندر جہاں پہ ان کی انٹیلیجنس آپریٹ کرے، جس سے یہ شک پڑتا ہے کہ جو چابہار میں ہوا
اور کلبھوشن یادو کی جو آپریشن تھی وہ مکمل طور پہ پاسداران انقلاب کے انڈر تھی، اور باقی ایرانی حکومت جو دوسری جو مرشد اعلیٰ یعنی خامنہئی کے علاوہ جو لوگ ہیں شاید وہ واقف نہیں تھے شاید. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا یہ جو اگر امریکہ جو ہے واقعی صدر ٹرمپ جو ہے پیر کے دن یہ لگا دیتے ہیں پابندیاں. جی چلیں، بہت بہت شکریہ احمد قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے ہمارے ساتھ معروف اینکر پرسن جناب احمد قریشی صاحب. ناظرین کرام، سپاہ پاسداران انقلاب جو ہے وہ ایران کی وہ ملیشیا ہے جس نے کم و بیش 10 سے زائد ملکوں میں جارحیت مسلط کی ہے، اور اس وقت بھی وہ 10 سے زائد ملکوں میں سرگرم ہے. اگر آپ اس کا پورا جائزہ لیں تو آپ کو عراق کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر اور بحرین کے اندر بھی، اور پھر ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر، پاکستان، تاجکستان اور یمن اور پھر نائجیریا اور باقی جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں پر بھی سپاہ پاسداران انقلاب کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ ایران کا حصہ بن جائیں، اور یہ لوگ وہاں پر مداخلت کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور وہاں پر شدت پسندی کو بڑھاوا دیتے ہیں، فرقہ وارانہ بنیادوں پر لوگوں کو اپنے ساتھ بھرتی کرتے ہیں، پھر اپنے مفادات کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب پر پابندی لگائی جائے گی، اس کے سارے کے سارے اکاؤنٹس منجمد ہوں گے، اور اس سے پہلے جو پاسداران انقلاب کے جو جنرل کمانڈر وغیرہ وغیرہ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، فوجی تھے ان پر بھی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں. اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے. آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں سندھ میں ہندو مذہب والوں کو دعوت دینا جرم بن گیا ہے، اور سندھ جسے باب الاسلام کہا جاتا تھا وہاں پر اسلام کی تبلیغ کو ممنوع قرار دینے کے لیے ایک شرمناک بل لایا جا رہا ہے، اور ایک متنازع قسم کا بل ہے یہ. اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جا کر سندھ کے اندر جو ہندو بستے ہیں ان کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا. اور پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اقلیتی اراکین اسمبلی ہیں، بالخصوص سندھ کے اندر جو ہندو ممبران ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کے اندر جو اقلیتی رکن ہیں، اراکین ہیں، ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے بسنے والے ہندوؤں کو اسلام کی تبلیغ نہ دی جائے، اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ کو ممنوع قرار دیا جائے. اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بل بھی لایا جا رہا ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہو جائے. پھر اگر کوئی بندہ جا کر ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دے گا تو اسے پکڑا جائے گا، اس پر مقدمہ دائر کیا جائے گا، اور اسے سزا دی جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بنا تھا اسلام کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، اور پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلام کو عام کیا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے. اور اسلام کا پیغام بھی یہی ہے کہ اسلام خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ جبر تو نہیں کرتا، لیکن اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی اسلام نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر بسنے والے جو اقلیتی برادریاں ہیں ان تک مسلمانوں کا جانا، داعیوں کو جانا، ان تک پہنچانا، دعوت دینا تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ بل پھر کیوں لایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سندھ کے معروف صحافی جناب نواز بھٹو صاحب اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں. نواز بھٹو صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. یہ فرمائیے کہ سندھ کے اندر ایک متنازع قسم کا بل لایا جا رہا ہے، اس پر باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسلام کی دعوت دینا، باب الاسلام یعنی سندھ کے اندر یہ ممنوع قرار دیا جائے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اصل میں یہ ہے کہ اس بل کا جو مسودہ کل مجھے موصول ہوا تھا اور اس بل کو میں نے اسٹڈی کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ اس جو یہ بل ہے کرمنل لا پروٹیکشن آف مائنارٹیز ایکٹ 2019 کو سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 سے بھی منسلک کر دیا گیا. یعنی اس بل میں بنیادی طور پہ کم عمر بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہے جس میں پابندی ہے, اور اس طرح کا جو اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ جرم ہوتا ہے. اور اس عمر کا تعین بھی کیا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں کروائی جا سکتی. تو بنیادی طور پہ یہ بات اس بل میں جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ اصل جو اس کا جو پس منظر اگر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو تیزی سے اس سلسلے کو جس طرح اس میں شدت آتی جا رہی ہے اس کو کسی طریقے سے روکنا ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ ایک سماجی ایشو بھی ہے, مذہبی کے علاوہ ایک سماجی ایشو بھی ہے. لیکن اس بل کو لانے کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس میں جو تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے. اور اس میں حیران کن پہلو میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ خود گورنمنٹ آف سندھ بھی اس میں الجھ کے رہ گئی ہے. اور گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ ایک اپنا سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی جس میں جو ہے اپنا کمشنر سکھر اور ڈی آئی جی سکھر جو تھے اس کمیٹی کے اراکین میں شامل تھے. ان کا کام تھا جو دو خاص طور پہ جو بچیاں جن کی وجہ سے یہ ایشو پیدا ہوا ہے روینہ اور رینا کا گوٹکی کی, تو ان کی عمر کا تعین کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو چیز سامنے آئی ہے
وہ یہ آئی ہے کہ ان بچیوں کا عمر کا تعین نہیں ہو پا رہا، کیونکہ نہ تو ان کی نادرا میں کہیں کوئی رجسٹریشن ہوئی ہے، نہ تو ان کا کوئی ریکارڈ موجود ہے، اور جس گاؤں سے یہ بچیاں نکلی ہیں اس گاؤں میں جو اسکول ہے جہاں تک کہ اس اسکول میں بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور جو یونین کونسل جس سے یہ تعلق رکھتی ہیں تو اس یونین کونسل میں بھی ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جس سے عمر کا تعین کیا جا سکے گا، یا بچیاں 18 سال کی ہیں یا 13 سال کی ہیں یا 12 سال کی ہیں۔ لیکن یہ فیکٹ ہے، اور جو سچویشن اس وقت تک میں نے دیکھی ہے کہ بچیاں 13 سال کی نہیں ہیں، بچیاں بڑی ہیں، اور 18 سال سے نواز صاحب اس میں تو اسلام آباد کے ہسپتال سے رپورٹ بھی جاری ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 17 سال سے زائد ان کی، 18 سال بلکہ بتایا کہ رپورٹ میں جاری ہوئی ہے کہ 18 سال زائد عمر ہے ان کی، شادی کی عمر جو قانونی ہے اس کے مطابق وہ پورے ہیں، وہ نہیں اس کے مطابق پورے، اور جو خود ان کا اپنا جو، کیونکہ دیکھیں اس میں جو اپنا ہندو میرج ایکٹ مارچ 2017 میں جو پاس ہوا تھا اس میں بھی خود عمر کا تعین کیا گیا، وہ 18 سال ہے، اور ان بچوں کی عمر 18 سال سے زیادہ ہی ہے، یہ کنفرم ہے جی، یہ بالکل کنفرم ہے۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اب جو بل لایا جا رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس بل کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نظریے یا پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، یا مذہبی ایک طرح سے اس میں پہلو ہے کہ اسلام کی دعوت کو ممنوع قرار دیا جائے؟ اس میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری متنازع چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی بات تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو جس بچی کے لیے کہا گیا، مطلب جو بھی دین آپ یا اسلام قبول کرنے کے کریں گے تو ایک تو اس کے لیے ان پہ اغوا کا مقدمہ درج ہوگا، اور فوری طور پہ جو بچی اسلام قبول کرے گی یا بچہ یا جو بھی اسلام قبول کرے گا فوری طور پہ اس کو قانون اپنی تحویل میں لے لے گا، اور بچی یا بچہ دونوں میں سے کوئی بھی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہیں گے، اور کورٹ میں جب جاتے ہیں تو ان کا ان کیمرہ ٹرائل ہوگا۔ مطلب یہ جیسے کوئی بہت بڑی کانسپیریسی ہے کہ جس کا ان کیمرہ ٹرائل ہوگا، اور ان کو جس جگہ رکھا جائے گا وہ بہت ہی خفیہ ہوگی، یعنی اگر اس مقام کو کوئی ڈسکلوز بھی کر دے گا تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہوگا۔ اور دوسری بات جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کنورژن ہوتی ہے تو وہ جرم ہوگا، یعنی قابل سزا جرم ہوگا وہ۔ تو یہ چیز ہے، اور ایک بات کون لا رہا ہے یہ بل، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور آپ کے خیال میں اس پہ جو سندھ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی وہ بھی اس پر ایگری ہے اور یہ پاس ہو جائے گا بل؟ جی نہیں، میرے خیال میں تو ایسا ممکن، کیونکہ اس بل کو لا رہی ہیں جی ڈی اے کی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ہیں، اپنا مائنارٹی کے رکن ہیں نند کمار گوگلانی صاحب، اور انہوں نے یہ بل پرائیویٹ بل سندھ اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ ابھی تو بل جمع ہوا ہے اور ابھی تو اس کے بہت سارے پروسیجر ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ منی بل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں کنسرن، وہ رپورٹ دیں گے، لا ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے گا، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا، اس کے بعد بل اسمبلی میں آئے گا۔ لیکن اس مرحلے پہ، اس اسٹیج پہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ یہ بل اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اس کی کافی ارسال کی گئی ہے، جس میں کورٹ کو یہ استدعا کی گئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کہا جائے کہ وہ یہ بل پیش کریں۔ تاہم میری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مائنارٹی کے اراکین اسمبلی ہیں سندھ اسمبلی، وہ بھی اپنی پارٹی پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور خود متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین اور انکلوڈنگ اپنا پی ٹی آئی کے اراکین جو مائنارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس پہ پریشرائز کر رہے ہیں۔ کل چونکہ میری خود بھی اپنا پی ٹی آئی کے رہنما سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بل کو سپورٹ کریں گے۔ تو اگر بل کو سپورٹ کرتے ہیں اور بل اس طرح پاس ہو جاتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ سندھ میں اسلام قبول کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ تقریباً رک جائے گا۔ چلیں نواز بھٹو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی، وہاں پر اور پھر بالخصوص سندھ جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے، جہاں پر محمد بن قاسم وہاں پر پہنچے تھے ایک خاتون کی آواز پر، ایک خاتون کی پکار پر، اور وہاں پر محمد بن قاسم کی سربراہی میں جو وفد پہنچا تھا وہاں پر اسلام داخل ہوا۔ پھر سندھ کے اندر جو اسلام کی خدمت کی گئی، وہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، کراچی جیسا شہر جہاں پر جسے دینی علوم کا مرکز کہا جاتا ہے، وہاں پر پاکستان کے اندر، پاکستان کے بڑے شہر کے اندر اسلام کی دعوت دینا جرم قرار دیا جا رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا جرم قرار دیا جا رہا ہے، اسلام کی دعوت دینے کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص کو، کسی بھی غیر مسلم شخص کو کسی نے دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں آگاہی دی، تو یہ جرم ہوگا، اسے سزا دی جائے گی۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، کہاں پر ہو رہا ہے؟ سندھ جو باب الاسلام ہے۔
اس حوالے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو کم از کم غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی سازش جو پاکستان میں ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اصل ہدف کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑے وہ لوگ ہیں اس کے پیچھے جو پاکستان کو نظریاتی طور پر اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، جن کا ہدف یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ یہ سیکولرز، لبرلز اور وہ مافیا جو اس وقت میڈیا پر بیٹھ کر بھاشن دیتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جبری طور پر لڑکیوں کو مسلمان کیا گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر انہیں ہندو مذہب سے پھیرا گیا، حالانکہ وہ لڑکیاں اقرار کر رہی ہیں کہ انہوں نے اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، اپنے غور و فکر، ہوش و حواس میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہندو جو ہیں وہ شدت پسندی کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ لبرل مافیا جو ہیں وہ شدت پسندی پر اتر آئے ہیں، اور وہ جو ہندو جو بیچارے جن کو اپنے دین کا پتہ، جن کو اسلام کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں تھی، جن کو اسلام کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی، وہ اگر اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو مسلمان ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ لبرل مافیا، وہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے اینکر پرسن جو محض بیرونی این جی اوز اور بیرونی مفادات کی خاطر جو ہیں وہ مسلمانوں پر، اسلام کی دعوت دینے والوں پر، علماء کرام پر اور دینی مدارس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جا کر جو ہے ان کو اسلام کی جبری طور پر دعوت دی ہے، قاضی صاحب نے ان کو جبرن جو ہے مسلمان کیا ہے، حالانکہ وہ خود اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آپ سب کو، ہم جو عوام ہیں، ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں پر اسلام کی تعلیمات جس طرح سے ہر بندہ اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اسی طرح سے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، نشر و اشاعت کرنا یہ جرم کیوں ہے؟ اس میں وہ ہندو اقلیتی اراکین جن کو پاکستان نے عزت دی ہے۔ ہم یہاں پر ایک بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کا مقصد، جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بسنے والی جو اقلیتی برادری ہوگی ان کو ان کے پورے حقوق ملیں گے۔ سکھ برادری کو پورے کے پورے حقوق دیے جاتے ہیں، بنیادی سہولیات دی جاتی ہیں، عیسائی بستے ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کا پورا کا پورا تحفظ کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہندو بستے ہیں، ہندوؤں کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہندوؤں کی عبادت گاہیں گرا دی گئی ہیں، ہندوؤں کے بڑے بڑے مندر ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان ان کو سیکیورٹی دیتا ہے، ان کو پورا تحفظ دیتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے پاکستان ان کو، لیکن اس کے باوجود اس کے مقابلے میں ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو محض قربانی کرنے پر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی ہیں۔ تو مسلمان کے نام سے نفرت ہندوستان میں ہے۔ اب یہ نفرت ہندوؤں والا جو رویہ ہے، آر ایس ایس والا جو رویہ ہے، بی جے پی والا جو رویہ ہے، مودی والا جو رویہ ہے، وہ پاکستان کے اندر لایا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ این جی اوز کے ذریعے سے، لبرلز کے ذریعے سے، سیکولرز کے ذریعے سے، اور ان میڈیا مالکان یا میڈیا اینکر پرسن حضرات کے ذریعے سے جن کو نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ پاکستان کے نظریے کا پتہ ہے، اور نہ ہی انہیں پاکستان کے اقدار اور روایات کا پتہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اس طرح کے جو بل آئے جاتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کو ممنوع قرار دیا جائے، اس کی دعوت دینے کو، تعلیم دینے کو، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔